बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे। माह रमज़ान का महीना बरकतें लुटाता हुआ ये महीना, और अल्लाह ताला की रहमत हमें झंझोड़ कर पुकार रही है अपनी तरफ, अपने घर की तरफ, अपनी रहमतों की तरफ, अपनी बरकतों की तरफ, अपनी फ़ज़ाइल की तरफ। क्या अभी तक हमने इन बरकतों को समेटा है? इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू भी करते रहते हैं, सब चीज़ें करते रहते हैं, अल्लाह के घर भी जा रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम हकूकुल इबाद को पूरा कर रहे हैं? अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हमसाए, और उसके बाद वो गुरबा, वो सफ़ेद पोश लोग जो मुस्तहिक हैं, क्या अभी तक हम उन तक पहुँचे हैं? अगर अभी तक हम उन तक नहीं पहुँचे तो अल्लाह के घर में तो जाएं ज़रूर, लेकिन हम उन तक भी पहुँचे, फिर हम अल्लाह तक आसानी से पहुँच जाएंगे। आज का हमारा जो उन्वान है, इबादत भी है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर भी हम बात करेंगे। उलमाए कराम से हम इसका काफ़ी तज़किरा सुनते रहते हैं, काफ़ी ब्रीफली वो इसके बारे में बताते हैं, हमारे सीनों में उतरते हैं। लेकिन चूँकि इस पूरे रमज़ान में हमारे प्रोग्राम की जो जीनत हैं, इस्लामिक स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक खुली किताब है कि बस किसी तरीके से उस वर्क को और जो है वो पलटा जाए और उनसे वो पढ़ लिया जाए। प्रोफेसर रफ मेरी जानिब है और आज एक मरतबा फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इसके साथ साथ क्योंकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में भी हमने इसके ऊपर ही बात की है। इस वक्त ये पूरी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है, और हम ये इशू उसी वक्त ही क्यों रेस करते हैं जब मुल्क में अफरा तफरी हो या मुल्क से बाहर कोई ऐसा सीन सिनेरियो पैदा हो जाए। क्या हमें ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती, और हम फिर उसमें इस हद तक चले जाते हैं कि हमें कुछ ये मालूम नहीं होता कि हमारे आगे क्या है, हमारे पीछे क्या है और क्या होगा। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मुबल्लिग ख़त्म नबूवत मोहम्मद सुफियान गौरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे हम प्रोग्राम की जानिब, और पहला सवाल मैं चाहूँगा कि हम प्रोफेसर रफ़ साहब से करें कि बेसिकली ये जो इब्तिदा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और एक खाकों का सीन शुरू हो गया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई? प्रोफेसर मेरी नाज़रीन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल जो यहूदी प्रोटोकॉल्स लिखे गए थे 19वीं सदी के आगाज़ में, तो उस वक़्त ये तय था कि ये मुसलमानों को हमने हैंडल कैसे करना। इब्लीस की मजलिस शूरा जो इकबाल ने लिखी, तो वो भांप चुका था कि इस वक्त क्या होने वाला है। तो वो मैं दरख्वास्त करूँगा नाजरीन से कि ज़रा उसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़िए। उसमें एक शेर है, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अल्लाहु अकबर। मुकर्रर प्रोफेसर मुकर्रर। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हाय। अब इस शेर का मतलब समझने की ज़रूरत है। हम अपने ऊपर रिसर्च तो क्या करनी है, हम सिर्फ जज्बात से काम लेते हैं। देखिए, दुश्मनान इस्लाम को ये बात पिछली सदी में बहुत वाज़ेह हो गई थी कि इनको हमने नमाज़ों से हटा सकते हैं, इनको हमने रोज़े ज़कात में से हटा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन नामूस रसालत और हुब्बे रसालत और इश्क़ रसूल के लिए जो हम लफ्ज़ इश्क़ रसूल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अमीर गरीब की बहस ख़त्म हो जाती है, आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, और इंसान जो कभी मस्जिद की शक्ल तक नहीं जिसने देखी होती, वो भी हुब्बे रसूल में अपनी जान देने पर आ जाता है। अल्लाहु अकबर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए दुश्मनान इस्लाम ने ये प्लान किया कि किसी तरह से इनके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन, नाउज़ बिल्लाह, उनकी ज़ात से मुताल्लिक ना हम शक पैदा कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं। तो क्या करें, इनको नफ्सियाती तौर पे ऐसे घेरे में डालें कि जो मरे तो वो भी इनके अपने हों, मारने वाले भी इनके अपने हों। वो आप देख लो क्या। इस पे इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि मेरा हर मसलक में बहुत ज़्यादा आना जाना है और हर मसलक की अच्छी बड़ी लीडरशिप से मुलाकात है। अभी आपके मुल्क में जिससे पे पाबंदी लगी है, इसके भी जो बानी थे उनके साथ भी मुलाकात थी, और इस बरखुरदार से भी, ये मेरा भांजा था, उसका जनाजा पढ़ाने आया दोपहर को, और जैसे ही वहाँ जनाजे से फारिग हुए तो वो
تو ہم صرف یہاں سے نہیں یہاں سے سوچتے ہیں. دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ دونوں طرف سے سوچتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے ایک یہ جلوس ہوتا ہے, اس پہ ہم لوگ اپنی نوکری پہ نہیں جاتے, دفتر بند, دکانیں بند, گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں. تو جنہوں نے بنائے ہیں وہ تو کہیں دور بیٹھے ہیں, ان کا مقصد تو پورا ہو رہا ہے. پرو ایکٹیو اپروچ ایک ہوتی ہے. پرو ایکٹیو اپروچ اسلام نے دنیا کو سب سے پہلے دی ہے, لیکن نہ ہمیں اسلام کا پتہ نہ پرو ایکٹیو اپروچ کا پتہ. ہم جذبات کا مؤثر استعمال نہیں کرتے. تو وہ کیا کرتے ہیں, جب یہ چیزیں بار بار ہم کریں گے تو ایک آدمی کہے گا یار میں عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہوں, ناموس رسالت مجھے اپنی جان سے عزیز ہے, لیکن یہ روز جلسے جلوس اور لڑائی جھگڑے تو یہ تو کوئی ٹھیک چیز نہیں. تو یہ پہلا قدم ہوگا اس چیز کی طرف کہ جو اس کے دل میں ایک بال ڈالنا شروع کرے گا. اس لیے زبانی نہیں کہنا چاہیے ختم نبوت اور ناموس رسالت جو ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں, یہ خدا نخواستہ کوئی اشتعال دلانے کے لیے نہیں, جو کہ میری فلسفی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا کسی سے, لیکن جو لوگ ناموس رسالت کے دشمن ہوئے, آپ کی جان کے نہیں, آپ کی جان کے تو ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا, ابو سفیان کتنا تھا, اور کتنے لوگ تھے, لیکن ناموس رسالت کے حوالے سے کعبے کے پردے میں سے بھی نکال کے اس کو سزا دی. مگر وہ سزا ہم یہاں اپنے لوگوں کو مار کے نہیں دے سکتے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ میں آنا چاہیے, ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, رسپانس کرنا چاہیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور ایک جنت تیری, ایک ہے روضہ تیرا, ایک جنت تیری, ایک ہے روضہ
ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، رسپانس کرنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالرحمن صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ کا۔ عرض یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اتنی ہی اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ جہاں عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت اور اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا 100 آیات میں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان قریب میرے زمانے میں، میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ لوگوں یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی، ارشاد فرمایا حضور کا دور رسالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، وحی کا زمانہ ہے، قرن اولا ہے، بہترین زمانہ ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے 2 بندوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک آدمی کو اسود انسی کہتے ہیں، دوسرے آدمی کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اسود انسی کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پہ مصلحت سے کام نہیں لیا۔ جیسے پروفیسر فرما رہے تھے کہ ناموس رسالت کے اوپر اعتراض گویا کہ اللہ کی ذات انتخاب پر اعتراض ہے، کیونکہ نبوت انتخاب کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ جس کو چنتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے کہ اللہ نے غلط بندے کو نعوذ باللہ انتخاب کر لیا، تو لہٰذا اللہ کے قانون قدرت پر اعتراض، اللہ کے قانون پر اعتراض، تو لہٰذا پوری کی پوری جو ہے نا کہ پیچھے سے ساری تھیوری غلط ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر اس قانون کی جو ہے نا یہ عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے اس کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ تو اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی نے قتل کا حکم فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حالانکہ اس وقت فتنہ مسلمیہ یعنی کذاب کا فتنہ اتنا پھیل گیا تھا کہ 65,000 افراد اس فتنے کا شکار ہو چکے تھے، اس کو نبی مان چکے تھے۔ وہ کلمہ مسلمانوں والا پڑھتا تھا، قرآن وہی پڑھتا تھا جو میرے اور آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، نماز ہمارے اور آپ کی طرح پڑھتا تھا، بیت اللہ کی طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے کلمے کو نہیں دیکھا، نماز کو نہیں دیکھا، روزے حج زکوٰۃ کو نہیں دیکھا۔ اس کا ایک گناہ اتنا خطرناک تھا، اس کی زندگی کے سارے اعمال کو کھا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے اصول بنایا تھا کہ بھائی جس بھی جنگ میں جاؤ یہ بدری صحابہ کو نہیں لے جایا جائے گا۔ 70 بدری صحابہ جنگ یمامہ میں شریک ہوئے۔ ان صحابہ کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا تھا۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا، اللہ ان کی دعا کو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قبول فرما لیتا تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کسی بھی جنگ میں لے جانے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن جب ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضور کی ختم نبوت پر باری آئی، ان کو بھی میدان میں اتارا ہے، یہ میدان میں اترے ہیں۔ پھر جنگ کا ایک اصول تھا کہ خواتین کو مارا نہیں جائے گا، عمر رسیدہ افراد کو نہیں مارا جائے گا، بچوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ان مسلمیوں پر اس فتنے کے شکار ہونے والے مرد، عورت، بوڑھے، جوان کو نہیں بخشا گیا۔ ریاست نے اپنا کردار ادا کیا کہ اس جراثیم کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا، مارا جائے گا، لہذا 27,000 مسلمیوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ مسلمہ کذاب کس کے حصے میں آئے؟ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے کہ جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ لیکن یہ حضرت وحشی میدان جو ہے کہ وہ یمامہ میں اترے ہیں اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، میں وہ آدمی ہوں، زمانہ جاہلیت میں نے اسلام کی بڑی لیڈرشپ کو میں نے قتل کیا ہے، اسلام لانے کے بعد سب سے بڑے ملعون شخص کو میں نے زمین پر باقی نہیں رہنے دیا، اس بندے کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو ختم نبوت کا تحفظ اتنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں سے بات آگے چلی ہے، آگے بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچے کہ 1857 کی تحریک آزادی میں انگریزوں نے مسلمانوں کو مارنے دھاڑنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش اختیار کی۔ سکھوں نے اطاعت قبول کر لی، ہندوؤں نے اپنے آقا تسلیم کر لیا انگریز کو، لیکن مسلمان انگریز کو حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انگریز نے اتنا زور لگایا کہ توپوں کے دہانے کے اوپر علماء کو باندھ کر گولے چھوڑے، جس سے ان کے جسم کے لوتھڑے ہو گئے اور ان کے کاٹ کر ان کی لاشوں کو درختوں کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور ایک آگ کی جو ہے نا جی وہ ایک صف بچھائی گئی آگ کے انگاروں کی، اس کے اوپر علماء کو لٹایا گیا، مسلمانوں کو لٹایا گیا، برہنہ لٹایا گیا۔ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اب میری باری ہے، لیکن کلمہ حق پھر بھی چھوڑ نہیں رہے، کلمہ حق سے باز نہیں آ رہے۔ انگریز نے دیکھا کہ ان کے اندر جذبہ کیا ہے، آخر کون سی وجہ ہے کہ جو ان کو اتنا مضبوط کیے رکھا ہے، تو لہذا اس نے 2 کمیشن بنائے، 2 وفد روانہ کیے۔ ایک وفد آیا، اس نے آ کر کے سروے کیا کہ مسلمانوں میں کون سا ایک ایسا عنصر ہے، برِ صغیر کے اندر آیا، اس نے سروے کرنے کے بعد ایک رپورٹ بنائی، WW ہنٹر کے نام سے وہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لارڈ میں وہ ایک آفیسر تھا، اس کی سرپرستی میں یہ کام سپرد کیا گیا کہ آپ جا کے سروے کرو۔ تو 1969 میں وہ بندہ آیا، اس نے سروے کیا، 2 سال کی محنت کے بعد 1871 میں اس نے رپورٹ بنائی، اس رپورٹ کا نام تھا ہنٹر رپورٹ۔ آج بھی لندن کی انڈیا لائبریری کے اندر یہ مسودہ موجود ہے۔ اس نے کیا رپورٹ شائع کی؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جہاد، ایک ایسا عقیدہ ہے جو ان کے اندر شدید تعصب، تشدد، قربانی کی خواہش کو پیدا کرتا ہے۔ جب تک ان کے اندر یہ عقیدہ رہے گا یہ متحد ہیں، اگر یہ ختم کر دیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس پہ سوال کیا گیا کہ یہ عقیدہ کون ختم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ اتھارٹی صرف نبی کے پاس ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ہم انہی میں سے ایک بندہ ایسا تلاش کرتے ہیں جو کام ہمارے لیے کرے اور نبوت کا اعلان کرے، اس کو سرکاری خرچ کے اوپر اس کو پروان چڑھائیں گے، سارا خرچہ اس کو برداشت کریں گے۔ پھر اس سے کہنے لگا ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، ان کی جو پوری اجتماعیت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، آدھے معنی جیسے پروفیسر نے فرمایا، آدھے جو ہے مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ تو اس نے ایک ایسی چال چلی کہ آدھے لوگ انکار کریں گے، آدھے مانیں گے، تو جو نہیں مانیں گے ان کو مارا جائے گا۔ ان کے اندر خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی، جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ہماری طرف رخ ہی نہیں کریں گے، ہمیں ان کو لڑنے سے ضرورت نہیں ہے، خود پارا پارا ہو جائیں گے۔ ان جیسا سوئی آپ تک نہ ہوا، ان جیسا سوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا سوئی آپ تک نہ ہوا، ان جیسا سوئی ہوگا بھی نہیں،
اس کمبل پوش پہ میں قربان سیرت بھی حسین صورت بھی حسین سبحان اللہ 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 اور اس کے ایک بول کا کون نہیں یا تو زمرد لوگوں ہے اس کے ایک بول کا کون نہیں یا تو زمرد لوگوں ہے اس کے تبسم پر اس کے تبسم پر قربان کروں پھر دو سے بری سبحان اللہ 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 کیا ان کا مقام مرتبہ ہے اس ساس سے انداز کر لو کیا ان کا مقام مرتبہ ہے اس ساس سے انداز کر لو اس بات سے انداز کر لو آغاز ہے کی منزل کا آغاز ہے کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل سبحان اللہ 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 کیا بات ہے. اچھا میں علامہ صاحب پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میں بڑا ہی امپورٹنٹ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہسٹری کا جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں علامہ صاحب، اور آپ نے ان چیزوں کو پہلے ہی رکھ دیا اور آپ نے اقبال کے شعر میں وہ تمام تر ہسٹری کو صرف ایک شعر میں پرو دیا. جب ان تمام تر چیزوں کا ہمیں معلوم ہے تو پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ ابھی تک اس کا تدارک کیوں نہیں کر پائے؟ پنجابی میں شیخ رؤف کی ایک نظم ہے جو بی اے کے سلیبس میں آج بھی شامل ہے. اس میں ایک شعر ہے، اپنے اپنے آلنے والی ٹہنی سب نو پیاری ہے، باتاں کوئی نہ پوچھے پر بجھے ٹہن دیاں، تنے کی کوئی خبر نہیں لے رہا، ہر کوئی اپنی جس شاخ پہ بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، تنا نہ رہا تو شاخیں نہیں رہیں گی. کیا بات کیا بات. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. اسلامی حکومت ان اوریجنل اسپرٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. بہت تھوڑی سی ہے تو وہ ہے حدود کا نظام، صرف تھوڑا سا. سعودی عرب میں دیکھیں کرائم ریٹ دنیا بھر میں سب سے کم وہاں پہ ہے، صرف اسلام کی ایک حدود جس کو ظالمانہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر امن ہے، ورنہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو
سیرت رسول جس کی میں نے بات کی تھی، اگر سیرت رسول ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں جو ہے نا، میں علامہ صاحب آپ سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ اس کام میں آگے بڑھیے. ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سوانح عمری ہے، سیرت نہیں ہے. سوانح عمری کہتے ہیں بایوگرافی کو، کہ ایک آدمی کہاں پیدا ہوا، اس کے بچے کتنے ہوئے، کس عمر میں کیا کیا کاروبار کیے، شادیاں کی، جنگیں کی اور دنیا سے چلا گیا. جبکہ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ایک مطلب جو ہے وہ اچھی اور پختہ عادات جن میں تسلسل بھی رہے، وہ اس کو سیرت کہا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس میں ہم عقیدت اور محبت میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اللہ دیکھیے، سیرت کو جب تک نہیں اپنائیں گے، آج دنیا کی کتنی چیزیں ہیں جو میں سیرت کی بنیاد پہ اپنی زندگی کے مسائل، اور جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کے مسائل حل کرتا ہوں. میں نے سیرت کو سمجھا زیادہ ہے، پڑھا کم ہے. اسی لیے میرا دعویٰ ہے کہ جس طرح سے میں سیرت بیان کرتا ہوں، کوئی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس چیز کا ایکسپرٹ نہ ہو یا اس نے اپنی پوری زندگی سیرت پہ نہ لگا دی. تو ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ملک جو ہیں، ضمیر فروشی کی انتہا دیکھیں کہ کشمیریوں کے ساتھ دنیا کا بدترین ظلم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے یا کسی اقلیت پر ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ خبریں باہر آ جاتی ہیں. یہاں سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا. تو وہ خاموش ہے، ساری دنیا خاموش ہے. اگر کوئی پاکستان کے بعد کسی نے تھوڑی بہت بات کی تو وہ ترکی نے، تھوڑی سی ایران نے کی، لیکن وہ بیان کی حد تک تھا. تو ہمارے اندر چونکہ اجتماعیت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتنی بڑی بات جو اقبال نے 86-84 سال پہلے کہی تھی کہ جو ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو بدن سے نکالنے کا ان کی طرف تو کام جاری ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ سیرت رسول کو برائے کرم دنیا میں عام کیجیے. اس سے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ یہ میں کوئی محبت میں نہیں کہہ رہا، میں میرٹ پہ جا کے کسی بھی غیر مسلم سے اس پہ بحث کر سکتا ہوں. اور لارڈ میں وہ جو تھا جس نے دی 100 لکھی تھی، مائیکل ہارٹ، بڑے کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو. علامہ صاحب ضرور اس بات کو پروجیکٹ کیجئے گا. اس کو لوگوں نے کہا کہ تم ایک عیسائی ہو، تم نے جب یہ دنیا کے 100 بہترین انسان لکھے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو نمبر 1 پہ کیوں نہیں لکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پیرامیٹرز بنائے تھے، یعنی پرسنالٹی کے 10 نمبر ہیں، سچ بولنے کے 10 نمبر ہیں، فلاں کے 10 نمبر ہیں. مسلمانوں کے نبی کے لیے میرے لیے ممکن نہیں تھا میں 10 میں سے 11 نمبر دے سکتا. مسلمانوں کے نبی کو میں پوری کوشش کر کے بھی پیچھے نہیں کر سکا. آخر میں جو اس نے بات کہی وہ سنہری حروف کیا اس سے بھی اوپر لکھنے والی. اس نے کہا کہ پوری انسانوں کی ہسٹری دیکھ لیں کہ 23 سال کے عرصے میں کوئی شخص اتنا بڑا انقلاب نہیں لایا کہ جس سے پوری کی پوری دنیا بدل گئی ہو. اللہ 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 اللہ. یہ شعر ہے نا جی کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، وہ ہم نے تو صرف ایک شعر کے طور پہ کہا نا. اس نے اس کو جسے سیرت کہتے ہیں اس رنگ میں جا کے کیا بات ہے، کیا بات. وہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر. اسی طرح 1997 میں ہی ایک نیو یارک میں ریسرچ ہوئی. میرے کارڈ پہ جو آپ نے ڈگریاں دیکھی ہوں گی نا جو عام فہم نہیں ہیں، وہ ڈگری مائنڈ سائنسز سے متعلق ہیں. اس میں 29 بیہیویئر سائنٹسٹ موجود تھے. 29 ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. ان 29 کے 29 نے جو اپنی فائنڈنگ دی کہ دنیا میں جتنے انسان آج تک آئے ہیں مسلمانوں کے نبی سے زیادہ بہتر اور زیادہ استعمال جو ہے دماغ کا، ذہن کا کسی اور نے نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے جب امی کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ کر دیتے. آج میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے بڑی اہم بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. کیا بات، کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ امی کا تصور آپ کا بدل جائے گا. امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ایک عام آدمی کے لیے امی ہونا جو ہے نا جی وہ کمی ہے، نبی کے لیے تو شان ہے. جس بات سے نہیں کھیلنے لگا، لاجک بتانے لگا ہوں آپ کو. جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ فوری طور پہ صحابہ کو بلاتے، کاتبین وحی جو تھے، اور ایک وقت میں کم از کم 2 صحابی ہوتے تھے.
جب وہ وہی لکھ لی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ہاتھ میں لیتے، دیکھتے، پھر اس کو اپروو کرتے ٹھیک ہے کہ نہیں. ہائے 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 سبحان اللہ، نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ. آپ میرے قرآن پڑھنے کے اسباق دیکھیے جس پہ میں نے نا قرآن سکھایا جی. تو 24 گھنٹوں میں ایک بندہ جس نے زندگی میں قرآن دیکھا بھی نہیں ہے میری میتھڈالوجی سے، وہ 24 گھنٹوں میں قرآن پڑھ سکتا. اس میں میں نے یہ بات ذرا زیادہ وضاحت سے بتائی ہے. آپ نے قرآن پاک کوئی نسخہ لے لیں، اس میں آپ کو جو سین لکھا ملے گا نا جی، عرب لوگ جو ہیں وہ سین ایسے لکھتے تھے، عرب سین ایسے لکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سین جب آیا کسی وحی میں تو قلم لے کے اس کے اوپر یہ شوشے بنا دیے. اس لیے قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ سین لکھا دیکھیں گے خطاطی کے علاوہ وہ دندانوں والا ہوگا. سبحان اللہ. ان پڑھ آدمی ایسا نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسیپشن ہمارے ذہن میں اس طرح سے ڈال دی گئی ہے کہ ہم محبت میں یہ سوچتے بھی وہ تمہیں کون کہہ رہا ہے برابری کرنے کے لیے. جب اللہ کہتا ہے کوئی اس کی برابری نہیں کرتا، میں نے اس کو بہترین بنایا ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں آپ کے اسوے کے متعلق ضرور کہا گیا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بزنس مین کیسے تھے. جب ہم کہیں نوکری کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہم میں سے تو شاید 1% لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جاب جو کی تھی وہ سیلز مین کی تھی. کیس نام تھا جی اس شخص کا. اس نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے چھوڑا اس کے پاس کام کو تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بڑے لوگ مل جائیں گے لیکن میں تیرے جیسا کہاں سے لاؤں گا، جبکہ آپ کی عمر جو ہے وہ بڑے بچپن کی ہے. اسی طرح باپ کا رول لے لیں، سپہ سالار کا رول لے لیں. ہمیں تو میں بڑی معذرت سے کہوں گا جی کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک دفعہ شکست ہوئی، صرف ایک دفعہ. وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ غزوہ تھا احد. کیوں جی احد ہی تھا نا. نبی اللہ کو ہو اور اسے شکست ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب یہ بات میں محبت میں نہیں کرنے لگا. میری گزارش ہے کہ میں سیرت کس کو کہتا ہوں، ہمیں سیرت کی سمجھ نہیں ہے، ہم صرف واقعات پڑھتے ہیں. دیکھیے کوئی ملٹری جنگ کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ایکسپرٹ آف ملٹری سائنس. ایک تو جنگ فوجی لڑتا ہے نا، ایک وہ افسر ہوتا ہے جو جنگ پڑھاتا ہے کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی. اس سے آپ پوچھیں کہ شکست کس کو کہتے ہیں، وہ سب سے پہلی آپ کو وجہ بتائے گا کہ دشمن مارا جائے، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. تو غزوہ احد میں میدان چھوڑ کے کون گیا تھا؟ ابو سفیان گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت وہی تھے. سپہ سالار مارا جائے یا قید ہو جائے، دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوئی. دشمن ہتھیار ڈال دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار تو نہیں ڈالے. پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں؟ پھر ہماری ایک اور بڑی فضول سی مت ہے، ہم کہتے ہیں جی صحابیوں نے کہنا نہیں مانا تھا تو درے کو چھوڑ دیا. یہی پڑھتے ہیں نا اس کتاب میں. جی یار صحابی رسول ہو اور وہ اتنی گستاخی کی جرت کر جائے کہ نبی کا کہنا نہ مانے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بے شک وہاں کچھ اور ہوا تھا، اور وہ جو ہوا تھا اب بات شروع ہوئی ہے تو عوام کی ایک مسکنسیپشن ٹھیک ہو جائے گی. اس کا عملی مظاہرہ ہوا قاسم علی شاہ کا، اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ میرے پرانے شاگردوں میں سے ہے. ان کو جب میں بلایا تو پوری دنیا امڑ آئی اس کا وہ سننے کے لیے. اب میں نے کچھ لوگوں کو گیٹ کے پاس کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے. جو بھی آئے اسے بتانا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا جو پروگرام ہے وہ رف صاحب کہاں کروا رہے ہیں. اب اس نے جلدی جانا تھا، ایک تو وہ آیا لیٹ، اس نے جلدی جانا تھا تو پروگرام جلدی ختم کر دیا. ان کو میں نے کیا کہا تھا، وہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے کسی بھی قیمت. اب جب انہوں نے دیکھا کہ قاسم علی شاہ چلا گیا اور وہاں سے وہ صفیں سمیٹنے کا کام شروع ہو گیا ہے تو وہ اس گمان سے آ گئے کہ ہم بھی جا کے اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹا دیں. وہ گستاخی نہیں تھی، وہ تو اپنی طرف سے اپنے باقی صحابہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں
اسی طرح سے آپ نے تجارت کیسے کی؟ آپ بہترین ماہر نفسیات تھے. بے شک. کیا بات کیا بات. کبھی کوئی کتاب تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات میں تھے. اللہ اکبر. ماہر ازواجیات. بہترین. چھوٹی سی ایک واقعہ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو، شوہروں کو منع فرمایا کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار محبت کی بات نہ. آپ کو پتہ ہے کیونکہ اس کو چونکہ سائیکالوجی بیان کرنی پڑے گی کہ اس کے اثرات کتنے برے نکلتے ہیں. تو آپ کی ذات کا ہر پہلو بہترین ہے، لیکن ہم نہیں باتیں کرتے. اس میں میں بھی شامل ہوں، وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں. سوانح عمری اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے. کہاں پیدا ہوئی؟ جیسے جی میں نے ابھی آپ سے ملٹری سائنس کی بات کی ہے، اس طرح اور بہت ساری باتیں. جاپان نے دنیا میں جو ترقی کی ہے نہ اس سے پہلے کسی نے کی تھی، نہ آج تک کسی نے کی ہے. جب اس پہ ایٹم بم گر گیا تو ختم ہو گیا. تو آپ کے سوال کے جواب کا آخری حصہ، پروفیسر ایڈورڈ ڈیمنگ جو کہ مذہباً عیسائی تھا اور امریکی شہریت رکھتا تھا، وہ اکنامکس کا ماہر تھا. وہ آیا 2-4 ماہ وہاں پھرتا رہا. پھر اس نے لوگوں سے کہا، وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے کہا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، تمہاری اکانومی تباہ ہو چکی ہے. پیٹ بھر کے ملے روٹی تو غزل ہوتی ہے، پیٹ خالی ہو تو صرف رد و بدل ہوتی. تو آپ کو میں 2 اصول بتاتا ہوں، اس پہ عمل کریں، آپ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن جائیں گے. اور وہ 2 اصول اس نے پتہ کیا بتائے؟ 2 احادیث صحیحہ تھی، سبحان اللہ، جو ہم سب کو آتی ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ وہ عمل کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے. ایک کو وہ کہتے ہیں جی کائزن، اس کے اوپر میں نے 94 میں ایک کورس کیا. جب میں کورس کرنے گیا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اتنے پیسے خرچ کر کے آیا ہوں. تو یہ تو ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ اپنے انداز میں ہمیں بیان رہا ہے. مومن نہیں وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. ہر لمحہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کا ہمارا دین حکم دیتا ہے. تو بہرحال جی وہ وقت کم ہے، وقت کم تھا اس لیے بات. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور کیا ضرورت ہے کہ غم چاند کا جلوہ دیکھیں، اور کیا ضرورت ہے کہ غم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام
مٹانے والے اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ نہیں علامہ صاحب، یہ میں علامہ صاحب کی جانب رخ کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر صاحب، یہ جتنی بھی آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ ایک ایسا سین ہے، میرا اس سوال بھی تھا ان تمام چیزوں کے بعد، میں علامہ صاحب کے بعد وہ سوال آپ سے ضرور کروں گا، اور میں وہ سوال چھوڑے بھی جاتا ہوں کہ جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے ان تمام چیزوں کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی کی ہے، تو اس کے باوجود جو ہمارا نصاب ہے، ڈیفینیٹلی بہت سارے شاگرد بھی پیدا کیے ہیں، تو وہ ہمارا نصاب ہے ابھی تک مفلوج حال کیوں ہے؟ کیوں اس نہج تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک ہم تمام ینگسٹرز کو، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے؟ آخر اس کا قصوروار کون ہے؟ لیکن علامہ صاحب کی طرف رخ کروں گا۔ علامہ صاحب، ابھی پروفیسر نے ان تمام تر چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اس نہج پر لایا گیا، ہمیں تنہا کیا گیا، ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے نکالنے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے ایک جعلی نبی پلانٹ کیا۔ علماء دین کی اس میں ذمہ داری کہاں رہ گئی ہے؟ کیوں اس کو امپلیمنٹیشن کروانے میں یا اس کے اوپر پریکٹیکل طور پر اس کو کامیاب کروانے میں ابھی تک سکسیسفل کیوں نہیں ہے؟ عبدالرحمن بھائی، عرض یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس میں باقاعدہ قانون سازی کے عمل کے لیے ہر دور میں الحمدللہ علماء کرام جو ہے صف اول کے مجاہد رہے ہیں۔ انہوں نے صف اول میں کھڑے ہو کر کے الحمدللہ اس کے اوپر قانون سازی کا عمل کروایا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر باقاعدہ یہ قانون بھی بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں۔ میرا سوال کچھ اور ہے۔ قانون بنانے میں تو محنت ہو گئی، ان کو ڈاکومنٹس میں تو ہم نے بنا دیا، لیکن اس قانون کی تیاری بھی تو کروانی ہے نا۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس آ گیا، لیکن مجھے ڈرائیونگ تو آتی نہیں ہے، نہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی، نہ مجھے اسکول لیول پر سکھائی گئی، نہ میرے پیرنٹس نے مجھے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائی۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء دین کا یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کام ہے اس قانون کو بنوانے میں، اب اس کو امپلیمنٹ بھی کروا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس قانون کے بارے میں سکھانا بھی تو ضروری ہے۔ وہاں علماء کہاں ہے؟ اس میں عبدالرحمن بھائی اس کے متعلق ہے کہ آگاہی کا سلسلہ، ختم نبوت کی آگاہی کے متعلق کیا کردار ادا کی جا رہا ہے، ہر ایک عالم دین کتنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے علماء دین کو اس وقت عقیدہ کا عنوان اپنے جمعے کے خطبے میں ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم صرف فضائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، صرف فضائل پر گفتگو کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ اور عمل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمل میں کمی ہونے پر آدمی کو گناہگار شریعت کہتی ہے، عقیدے میں کمی ہونے پر گناہگار نہیں ہوتا، غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی گفتگو ممبر و محراب پر نہیں ہو رہی، ٹیبل ٹاک پہ نہیں ہو رہی، دجال کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، بیسک جو ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ تو ان تمام عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، جس کے متعلق آگاہی ہر خاص و عام تک ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی پروفیسر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ علامہ صاحب، میرا سوال پھر وہیں کھڑا ہے، یہ تو آپ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو نبھایا کیوں نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے آج معاشرہ جو ہے بے راہروی کا شکار ہے، مسلمان کے آمنے سامنے کھڑا ہے۔ یہ غلطی کہاں ہے؟ اصل میں تمام ویورز یہ بات جاننا چاہیں گے۔ غلطی کی اگر آپ نشاندہی کی طرف آنا چاہیں تو غلطی کی نشاندہی کی سب سے جو مین جگہ ہے وہ ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب جب بھی کہیں پہ گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کو جب طول دیا جاتا ہے، عقیدے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو
تو فوراً جو ہے نا لوگ اس کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں کہ جی یہ تو ایک خاص طبقے کا کام ہے, ایک مولوی کا کام ہے جس طریقے سے ایک ٹھپا لگاتا ہے. ہاں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالیہ میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہائی کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے اب سے اس پچھلے مہینے میں 3 گستاخان رسول کو سزائے موت کی سزا سنائی ہے الحمدللہ. اب اس کے پیچھے اس کا مدعی کون تھا؟ عبدالرحمن صاحب, قابل غور بات ہے. مدعی کون تھا؟ 60 سالہ بزرگ تلاگن ضلع چکوال کا رہنے والا جس کا نام تھا بابا سعید. اس سے ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا مجھے موبائل کے اوپر ایک میسیج آیا جس میسیج میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ننگی گالیاں دی گئی تھی, گستاخی کی گئی. میسیج پڑھنے کے بعد میں ایک وقت میں ہل گیا. میرے اندر کی کیفیت عجیب تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگا جی میں مقامی مولوی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ مجھے میسیج آیا ہے, میرے ساتھ چلیں, مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ کام ختم نبوت والوں کا ہے. اگلے کے پاس گیا, انہوں نے بھی اس طرح کا جواب دے دیا. ساتھ چلنے کو کوئی تیار نہیں تھا. بابا جی کہتے ہیں کہ میں ادارے والوں میں بھی الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, وہ ایک ادارے والوں سے ملے. انہوں نے کہا جی آپ نمبر ٹریس کر کے بتائیں یہ نمبر کون سے صوبے کا ہے. بتایا گیا کہ صوبہ سندھ کا ہے, حیدرآباد کا ہے. ادارے والوں نے تعاون کیا, حیدرآباد کا نمبر ہے. بابا جی موبائل جیب میں ڈالے, پیسے جو پاس تھے وہ لے کر کے چلے. ٹکٹ کروایا, پنڈی پہنچے. پنڈی سے جناب والا سفر اس بندے نے شروع کیا. تو جتنے پیسے تھے اس نے ٹکٹ کٹوایا. تو صادقہ آباد سے اگلا اسٹیشن تھا, وہاں پہ بابا جی اتر گئے. پیسے ختم ہو گئے, ٹکٹ کے پیسے کوئی نہیں تھے. یہ بابا جی ریل کی پٹری پیدل چلنا شروع ہو گئے. بابا جی سے پوچھا, بابا جی بوڑھے آدمی ہو, چلا صحیح نہیں جاتا, کتنے عرصے کتنے دن پیدل چلے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات آپ کو سننا ہوگی. یہ 60 سالہ بزرگ بڑھاپے کو لے کر کے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے سفر کر رہا ہے. حضرت 26 دن یہ بندہ پیدل چلا. 26 دن پیدل چل کے یہ حیدرآباد پہنچا. حیدرآباد کے تھانے میں گیا, چونکہ وہ بات وہی آئے گی. حیدرآباد کے تھانے میں پہنچنے کے بعد اس بندے نے ایس ایچ او سے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے, دینی تقاضا ہے. تو اس نے کہا کیا کام ہے؟ موبائل سامنے رکھا. اس نے کہا جی ایک بندے نے آپ کے علاقے سے مجھے میسج کیا ہے, حضور کی گستاخی کی ہے, آپ ایف آئی آر درج کریں. ایف آئی آر درج کریں. لوگ کہتے ہیں نا جی اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے. غلط بات ہے. دفعہ 302 کا قانون کا غلط استعمال کتنی جگہ پہ ہوتا ہے, کتنی جگہ پہ غلط استعمال ہوتا ہے. کیا اس کے قانون کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں بھائی, اس کے اندر اس کی انویسٹیگیشن کو مزید پکا کیا جائے. اب یہ دیکھیں آپ کہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا ایف آئی آر مقامی تھانے کا ایس ایچ او نہیں کاٹ سکتا, ڈی ایس پی بھی نہیں کاٹ سکتا. ایس پی لیول کا بندہ آئے گا, انویسٹیگیشن کرے گا, ایف آئی آر درج ہوگی, وگرنہ نہیں درج ہوگی. اس بندے نے میسج پڑھا, رو پڑا, ایس ایچ او رو پڑا, بندہ کہاں گیا؟ اس نے کہ تیرے علاقے حیدرآباد کا ہے. تو وہ کہنے لگا جی مجھے آپ ایس پی سے ملوائیے. ایس پی, اس نے کہا ایس پی جو ہے نا جی وہ کردار کا ذرا صحیح نہیں ہے. اس نے کہا جی مسلمان ہے, مسلمان ہے. ایس پی کے آفس میں گیا, مختصر کر رہا ہوں سب وقت ذرا وہ جی وہاں گئے. وہاں جا کر کے اس بندے کو جب یہ میسیج دکھایا, اس بندے نے ماشاءاللہ ایف آئی آر درج کی. اور پھر وہ بندہ جناب ایف آئی آر درج کرنے کے بعد یہ بندہ 15 گستاخان رسول کا مدعی ہے. جب فائل گئی نا ہائی کورٹ میں اور جسٹس شوکت صدیقی کے پاس گئے, اس نے فائل سٹڈی کر رہا تھا, کرنے لگا, میرے دل میں آیا کہ شاید کوئی بڑی جماعت ہے, کوئی بڑے مولانا صاحب ہیں جو بندے ان کے پیچھے ہیں. کہنے لگا جب میں نے کمرہ عدالت میں, اس بابا جی کہنے لگا کمرہ عدالت میں اس نے سوال کیا حاضرین سے کہ اس تمام کے تمام لوگوں کا مدعی کون ہے؟ بابا جی کہتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا سعید احمد آپ ہو؟ جی میں ہوں. یہ بندے آپ نے پکڑوائے؟ جی میں نے پکڑوائے. تو جسٹس کھڑا ہوا کرسی سے, کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ جی بتائیں بابا جی آپ کا ماتھا چومو یا آپ کے پاؤں؟ آپ کا ماتھا چومو یا آپ کے پاؤں چومو؟ کیونکہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں کل روز قیامت ہماری شفاعت کرنی ہے. ہمارے اعمال نے ہمیں نہیں بچانا, اللہ کے نبی نے شفاعت کرنی ہے تو بندے کا بیڑا پار ہونا ہے. اگر حضور کی ذات ہم سے راضی نہ ہوئی تو میرے دوستو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب ایک آخری سوال, اس کے بعد میں پروفیسر صاحب کی طرف جاؤں گا. وقت ہمارے پاس قلیل ہے اور میں مختصر جواب آپ سے جاؤں گا. پروفیسر صاحب نے ابھی ایک بات کی بڑی ایک لمبی تمہید کے ساتھ, اور وہ ڈیفینیٹلی اس نے اس بات کو آپ نے آن بھی کیا. ختم عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات بھی ہو گئی, جس طریقے سے آپ نے ہمارے ایمان کو تازہ کیا, آنکھیں بھی نم ہو گئی.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے، اپنی وہ زندگی گزارنی ہے، تجارت کے اصول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے لوگوں کی سائیکالوجی کے ساتھ پڑھا، نفسیاتی طور پر ان کی رہنمائی کی، کیا آج منبر رسول پر بیٹھ کر اس کی آپ نے اپنی ظاہری طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کے اوپر کام کیا؟ دیکھیں جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہترین نمونہ ہے. وہ بہترین باپ ہیں، بہترین شوہر ہیں، بہترین استاد ہیں، بہترین پیر ہیں. اگر حلقہ مریدین ہے تو بہترین پیر ہیں. ہر اعتبار سے پرفیکٹ شخصیت اگر کوئی ہیں تو وہ ذات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. پھر ان کی جو ہے نا سیرت مبارکہ، جیسے پروفیسر فرما رہے ہیں، جس کے اوپر بات ہو رہی کہ وہ پریکٹیکلی کیوں نہیں کروایا جاتا، کیوں ہر جمعے کو، کیونکہ آپ ایک بڑی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، ایک چیئرمین ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ ہے، کیوں اس کو پریکٹیکلی طور پر، انڈیویجولی طور پر نافذ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس جمعے کو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے حقوق بتائے، شوہروں کے حقوق بتائے، ہم اس طریقے سے، اب ہر کام حکومت وقت نے تو کرنا نہیں ہے، اور نہ حکومت وقت میں اتنی سخت ہے اس موجودہ حالات میں کہ وہ کس سے لڑے، ٹھیک ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر بات کر سکتی ہے، نہ ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں سے لڑ سکتے ہیں. ہم ان سے گلہ ہی نہیں کرتے، لیکن جو علماء دین ہیں، جو صحیح حق میں اس کے علمدار ہیں، اس کے وہ ہر معاملے محافظ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیوں اس طریقے سے معاملات نہیں کرتے؟ یہ ایک بڑا سوال رہے گا، کیونکہ وقت قریب ہے اور میں چاہوں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پلیٹ فارم سے، میرے منہ سے یہ آواز جائے اور ہم اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پر کام کریں. پروفیسر رفعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخر میں ہم ان سے ان تمام تر جو آج کی ہماری گفتگو ہے اس کو جاننا چاہیں گے کہ وہ اس کو کس طریقے سے سموتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ تمام پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کو پریکٹیکلی طور پر نصاب میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، آج وہ دوبارہ دہراتا ہوں. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. کیا کہیں مسئلے کا حل آپ نے خود ابھی نصاب کا نام لے کے کر دیا تھا. دیکھیں مدارس کا نظام میں تدریس جو ہے وہ کس وقت سے ہے، اس میں کیا چیزیں کروائی جا رہی ہیں. میں کسی کو پروموٹ یا ڈیموٹ نہیں کرنا چاہتا، میں چونکہ چاروں مسالک جو بڑے مسالک ہیں اس میں اچھی سٹینڈنگ رکھتا ہوں، ان کے ہاں پڑھاتا بھی ہوں، ان سے پڑھتا بھی ہوں، تو سب نے اپنا اپنا سلیبس بنایا ہوا ہے اور وہ بچہ اسی ذہن کے ساتھ بڑا ہوتا. جب وہ درس نظامی مکمل کر کے نکلتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ جو خطبین، خطبات عید، خطبات جمعہ، جو چیزیں اس نے پڑھی ہوتی ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اکثر وہی کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ علماء کرام کو دیکھیں تو وہاں آپ کو پہلی اذان کے ساتھ لوگ ملیں گے، اور جو روایت ہمارے عام ائمہ اور خطبہ ہیں وہ دوسری اذان جب تک نہیں ہو جاتی وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. یہ قریب حجاز اسپتال ہے، یہاں ایک ہستی تھی، نام تو میں ان کا نہیں لیتا، پہلی اذان سے پہلے وہ مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی جب وہ زندہ تھے. اور کتنی ایلیٹ کلاس رہتی ہے، بیکاز وہ ڈونٹ اسپوک آن دا ہارٹ اونلی، وہ فیکٹس پہ بات کرتے تھے اور دنیا کا تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھتے تھے، مسائل کا حل بیان کرتے تھے. ہمارے ہاں جب ممبر و محراب سے بات ہوتی ہے تو وہاں تحقیق اور غور و فکر اور عمل کی باتیں کم ہوتی ہیں. دیکھیے کھجور کھانا سنت ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. سرکہ کھانا، سر میں تیل لگانا، سرما لگانا، کنگھی کرنا، اگر یہ ساری سنتوں کی ہم بڑی فکر کرتے ہیں تو کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ وعدہ پورا کرنا سنت نہیں ہے؟ جب تک ممبر و محراب یہاں سے تعلیم شروع نہیں کرے گا، تربیت نہیں کرے گا. دیکھیں ممبر و محراب کی طاقت آج بھی بہت زیادہ ہے. مذہبی جماعتیں ووٹ لیں نہ لیں لیکن وہ ووٹ خراب کر سکتی. یہ بہت بڑی طاقت ہے. چونکہ میں نے پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ پڑھا ہے تو مجھے پتہ ہے سیاسی جماعتیں بنتی کیسے، بگڑتی کیسے، اور کہاں کہاں سے یہ فائدہ یا نقصان اپنا کراتی ہیں. تو میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس فرقہ پرستی سے نکل کے مذہب اور دین کا فرق پہلے خود سمجھیں پھر دوسروں کو سمجھائیں. مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. اسلام کی ریپریزنٹیشن کے لیے پورے قرآن میں، احادیث کے تمام مجموعوں میں کہیں بھی ریپریزنٹیشن کے لیے مذہب کا لفظ نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے ایک مخصوص طریقے یا راستے کو کہتے ہیں کسی جگہ جانے کے لیے. آپ کے آفس میں نے آنا تھا، میرے پاس چوائسیز ہیں، ادھر سے آ جاؤں، ادھر سے آ جاؤں، پھر ایک ادھر سے بھی آ سکتا ہوں، لمبا پڑے گا.
دین جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہمیں ممبر و محراب سے جب تک یہ بات نہیں بتائی جائے گی کہ تم نے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، جو میرے عبادت کا سبجیکٹ بھی ہے، تو جب تک یہ باتیں واضح نہیں ہوں گی ہم وقتی طور پہ جوش میں آئیں گے، اس کے بعد پھر باتیں وہیں چلی جائیں گی، کیونکہ اسلام نے علم اور باعمل ہونے کی بات کی ہے. دیکھیں جتنی آج کتابیں ہیں چھپتی ہیں، جتنے آج مدرسے ہیں، جتنی آج اسلامی یونیورسٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سوائے صفا کے چبوترے کے کچھ بھی نہیں تھا. تو عمل آج ہم نے ختم ہو. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میں اپنے تمام تر ویورز سے جانب سے جو ایک سوال ہے وہ آپ کی طرف ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام تر ویورز نے بہت زیادہ کامنٹ باکس میں ہدف کے پلیٹ فارم سے آپ کی جانب سوالات چھوڑے ہیں. تو اگلا پروگرام ہم جب کریں گے پروفیسر صاحب کو بلوائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ نے پوچھے ہیں، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. وہ تمام سوالات ہم ان سے ایک سیگمنٹ رکھیں گے، آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور آپ ان سے لیں گے جوابات. لیکن آج کا پروگرام چونکہ وقت آپ کو پتہ ہے قلیل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے افطار کا وقت بھی ہونا ہے اور افطاری بھی ہم سب لوگوں نے کرنی ہے. تو ہم سب لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اور جس طریقے سے علامہ صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے. ساری چیزیں بڑی زبردست ہیں لیکن ایک بات کہیں بھول نہیں جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.